अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतज़ार करिए। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ वेदर की अगर बात करें तो बड़ा ही सुहाना मौसम जो है वो शहर फैसलाबाद के अंदर देखने को मिला। गर्मी की लहर दाखिल ही हुई थी, कुछ दिन बीते थे गर्मी के साथ, बहुत ज़्यादा गर्मी के साथ, बल्कि अगर मैं कहूँ तो गलत ना होंगे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ की बारिश, ठंडी हवाओं ने फैसलाबाद का मौसम जो है वो काफ़ी हद तक तब्दील कर दिया है और इसकी वजह से शहरी काफ़ी खुशगवार नज़र आते हैं। तकरीबन शाम के 6 बजे के बाद जो है वो मौसम तब्दील काफ़ी हद तक होना शुरू हो गया था। काली घटाएं जो हैं वो शहर फैसलाबाद के ऊपर छा गई थी। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो इस चीज़ का पैगाम दे रही थी कि बारिश की जो कन्या हैं वो अपने साथ लेके वो आ रहे हैं शहर फैसलाबाद में। और जैसे ही कुछ घंटे गुजरे तो रात के औकात में आपने देखा होगा, पहले तेज़ आंधी चली और आंधी के बाद मिट्टी का तूफान जो है वो आंधी के साथ ही था और फिर बारिश जब बरसी तो मेरा ख्याल है एक खूबसूरत एनवायरनमेंट जो है उसने फैसलाबाद में जन्म दिया। अच्छा, वैसे कभी कभी ऐसे होता है ना कि जब अंधेरी के बाद यानी मिट्टी के तूफान के बाद बारिश पड़ती है तो उससे बारिश के पहले जो कतरे होते हैं उससे उठने वाली खुशबू जो है इंसान के दिल को महका देती है, तो वो अपनी वतन की मिट्टी जो है उसे सूंघने का मौका मिलता है और बंदा खुशगवार हो जाता है। कल भी वो खुशगवार हो गए थे और इसी तरह आने वाले दिनों में अब ये सिलसिला चलेगा या नहीं चलेगा, महकमा मौसमियात का इस हवाले से क्या कहना है तो वो हम जानेंगे टुडेज वेदर में। तो जनाब, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा रात जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जहां गुज़श्ता दिनों में तकरीबन 42-45 डिग्री तक 41 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर जाता हुआ दिखाई दिया। गूगल के ऊपर आप जो है वो देख सकते थे। लेकिन इसके साथ साथ कम से कम दर्जा रात जो है वो तकरीबन 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 61% रहेगा और हवा जो है वो 3 नॉट की रफ्तार से चलती हुई दिखाई देगी आपको। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हम लाजमी तौर पे रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी ऑडियंस को बताते हैं ताकि अवेयर रहें, वेदर के साथ अवेयर रहें। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या जैसे कल बारिश हुई थी आने वाले दिनों के अंदर भी बारिश होगी, तो उसका जवाब ये है जनाब कि पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन है कुछ बहुत थोड़ी पॉसिबिलिटी है। बादल जो हैं वो आंख मचोली सूरज के साथ खेलते रहेंगे और 2 दिन तकरीबन जो है वो ये सूरत हाल रहेगी, लेकिन बारिश के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। हो भी सकती है लेकिन चांसेस कम है। देखते हैं अब क्या होता है आने वाले दिनों के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसे कि आपको पता है मुल्क की सियासी सूरत हाल तो अनस्टेबल है और सियासी सूरत हाल अनस्टेबल होने के साथ साथ बहुत सारे मामला जो है वो इसी तरह काम कर रहे हैं। आज हम खास तौर पे टैक्सेस के हवाले से जो है वो गुफ्तगू करेंगे। कहा जाता है कि किसी भी मुल्क के पीछे, तरक्की के पीछे उसका जो राज होता है वो उसके टैक्स नेट के हवाले से होता है। जितने ज़्यादा लोग टैक्स नेट के अंदर होते हैं उतना रेवेन्यू जनरेट होता है। जो रेवेन्यू जब जनरेट होता है तो उससे आप फिर मुल्क को कौम की तरक्की के लिए बहुत सारा काम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल कुछ यूँ है कि अगर देखा जाए एसएमई सेक्टर, एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं वो बहुत कम टैक्स नेट के अंदर मौजूद हैं। गली मोहल्लों के अंदर जो दुकानें मौजूद हैं, जो बाज़ारों, इवन घंटा घर के 8 बाज़ारों में बहुत सारे काम जो है वो ट्रांजैक्शंस की बजाय, बैंक ट्रांजैक्शंस की बजाय कैश के ऊपर होता है। वजह सिर्फ यही है, बहुत सारे टैक्स पेयर्स नहीं हैं तो वो टैक्स से बचने के लिए चोर रास्ते जो है इख्तियार करते हैं। और यही नहीं, फिर इसके बाद जब बड़ी मछलियाँ जो टैक्स नेट के अंदर होती हैं ऑलरेडी, उनके ऊपर फिर ज़्यादा बोझ पड़ जाता है। अब ये देखने में आया कि बहुत सारे जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आते हैं, हमसे ये गिला करते हैं, शिकवा करते नजर आते हैं। उनका कहना है कि जितना टैक्स हमारा बनता है उससे ज़्यादा देना पड़ता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि टैक्स नेट के अंदर बहुत कम लोग हैं और जो हैं उनसे फिर जितना हो सकता है वो डिपार्टमेंट जो है वो लेने की कोशिश करता है। तो आज इस मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए जिनको दावत दे रखी है उनके साथ मैं आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ अब्दुल रहमान, हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद होंगे। गुजर साहब आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ उसामा जलील काहलू जो कि लीगल एडवाइज़र है वफाकी मोहतसब के, टैक्स मोहतसब के, तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले अब्दुल रहमान की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अब्दुल रहमान, इस चीज़ पे गिला करता हुआ हर बिजनेस कम्युनिटी का शख्स हमें जो यहाँ पे आया नज़र आया कि अरे भाई टैक्स नेट में लाओ, टैक्स नेट में लाओ। एसएमई सेक्टर के लोग कहते हैं कि टैक्स नेट जो है ये इसी तरह है जैसे मछली का जाल फेंका जाता है और उसको फंसा लिया जाता है और फिर बाद में तंग करना शुरू कि ये पैसे कहाँ से आए, वो पैसे कहाँ पे गए।
کسی کے طرف سے کوئی ادھار بھی کوئی دیتا ہے تو اس کی بھی پوچھ گچھ ہوتی ہے. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ کی طرف نہیں لا رہے. یہ 50-50 کانٹروورشل جو معاملات ہیں ان کو کس طرح سے آپ حل کر سکتے ہیں, کیا سجیشن دیتے ہیں؟ اور جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ کے اندر موجود ہیں, کتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے؟ تھینک یو حنان. دیکھیں, یہ آپ کی بات بڑی درست ہے کہ یہاں پر پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے. یہاں پر مردم شماری میں جو بھی ڈیجیٹل سینسز ہو رہی ہیں تو یہاں پر ٹیکس نیٹ میں کتنے لوگ ہیں, وہ 4 ملین سے کم ہے پورے پاکستان کی. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. دیکھیں, فیصل آباد کی آبادی اب 8.5 ملین ہو گئی ہے. 8 بازاروں میں دیکھ لیں ٹیکس نیٹ میں کتنے لوگ ملیں گے, چند 100 لوگ ملیں گے. تو یہ پورے فیصل آباد میں, یہ پورے پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے. دیکھیں, زیادہ تر سیلریڈ پرسن ٹیکس نیٹ میں ہے جن کی مجبوری ہے, جن کی سیلری کٹ کے آتی ہے, یا وہ ویسے ہی جو فائلر ہیں ٹیکس نہیں دیتے. اور بہت سارے ایسے سیلریڈ پرسن ہیں جو فائلر ضرور ہیں, مجبوری کی وجہ سے وہ ٹیکس نہیں دیتے, سرکاری یا پرائیویٹ, جن کی بینک کے ذریعے آتی ہے. پھر یہ ایکسپورٹرز ہیں, ان کی بھی مجبوری ہے. جو ہماری ٹریڈر کلاس ہے حنان, وہ بہت کم ٹیکس نیٹ میں موجود ہے. اب دیکھیں, 8 بازاروں کی اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ کچہری بازار میں ایک موبائل 10 ہاتھ میں بک جاتا ہے, وہ ٹیکس گورنمنٹ کو 1 روپیہ نہیں ملتا. اور موبائل ہوتا کتنے کا؟ 6 لاکھ کا, 5 لاکھ کا, 4 لاکھ کا. ہاں, اسی طرح سے باقی بازاروں میں یا پراپرٹی کی صورتحال میں دیکھ لیں, ایک پلاٹ 10 ہاتھوں میں بک جاتا ہے اسٹامپ پیپر پہ. اور گورنمنٹ کو تو تب فائدہ ہوگا نا جب رجسٹری ہوگی, تب تک تو وہ سارا کیش ہی ادھر سے ادھر. اور یہ شبر زیدی کے بڑے مشہور الفاظ ہیں کہ پاکستان میں ساری جتنی بھی بلیک منی ہے نا, اس کی جو بھی پارکنگ ہے نا, وہ ساری کی ساری پراپرٹی ہے, ریئل اسٹیٹ ہے. اور یہ اتنا بڑا مافیا بن چکا ہے کہ اب کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ, کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہا. بڑے بڑے نام ہیں جو پراپرٹی پہ ڈمپنگ کرتے ہیں اپنے پیسوں کی نا, جتنی بھی بلیک منی ہے وہ ساری ادھر ہی چلی جاتی ہے, اور اس کا کوئی جو ہے وہ حساب نہیں ہے. گاڑیوں کی تھی جو جس کو ہم اون منی کہتے تھے, لیکن وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہوئی ہے کیونکہ گاڑیاں بک نہیں رہی, لیکن پراپرٹی میں تاحال موجود ہے. اگر کچھ سال پہلے یا جیسے باقی دنیا میں چلتا ہے کہ یہاں پر لوگوں کا پیسہ انڈسٹری میں ہوتا ہے, وہ سارا کچھ ان کا جو آن لائن ہوتا ہے, یا آن لائن منی جس کو ہم پلاسٹک یا جو کارڈ کے ذریعے کہہ لیں, تو یہاں پر ہمارے جو کیش کا رواج بدترین حد تک نافذ ہے. یہ سوتر منڈی کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے, اور وہ کیش پہ بھی نہیں ہوتا ہے, ایک پرچی پہ ہوتا ہے. مطلب دیکھ لیں, آج 2023 میں بندہ سوچتا ہے یہ کروڑوں کی ٹرانزیکشنز پرچی کے اوپر ہو رہی ہیں. ایگزیکٹلی, مطلب وہ ہو رہی ہیں, مطلب کیا سبھی کو پتہ ہے, لیکن ہو رہی ہیں. مطلب اچھا, اس کو پھر پکڑا بھی نہیں جا سکتا, وہ ایک پرچی جسٹ ہوتی ہے, نہ اس پہ اسٹیمپ نہ کچھ اور, وہ بس دیکھ کے وہ کیا کہے گا بندہ, یار یہ 10 کروڑ روپیہ ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے. 10 کروڑ. مطلب یہ دیکھیے نا, آپ کے مطلب یورپ میں, امریکہ میں جو بندہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار ادھر نا وہ مطلب کیش آپ کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. جو کیش ہوتا ہے نا وہ کوئی بھی نہیں لے رہا ہوتا, بڑی مشکل سے آپ کیش لینے والا ڈھونڈتے ہیں, جبکہ کارڈ چل رہا ہوتا ہے ہر جگہ پہ آرام سے. تو یہ جب کارڈ ہوتا ہے اس کی ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اس میں جو ٹیکس کٹنا ہے سب کچھ کٹ کے پھر وہ واپس آ جاتا ہے. یہاں پہ ہمارے یہاں جو کیش ہے وہ بہت زیادہ ہے, بلکہ سمجھ لیں کہ جو پلاسٹک منی یا کارڈ منی ہے وہ تو بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں. یہ 8 بازاروں میں یا بڑے بڑے سٹورز میں کارڈ کو جو ہے وہ حوصلہ شکنی کی جاتی ہے, کارڈ نہیں چلتا, اگر چلتا ہے تو وہ 3% ایکسٹرا لیتے ہیں. تو یہ مطلب عجیب و غریب سی صورتحال ہوتی ہے کہ اس میں ہم حکومتی سطح پر جان بوجھ کر ان اقدامات کو فروغ دیا جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے لوگ ٹیکس نیٹ میں نہ آئیں. جو بندہ سمجھا جاتا ہے کہ FBR کے پاس چلا گیا, دیکھیں میں نے جب فائلر بنا ہوں تو مجھے بھی یہی مسئلہ بنا تھا کہ وہ 2 بار آڈٹ ہو گیا. ابھی تو شاید انہوں نے رولز بنا دیا ہے کہ ایک بندے کا 5 سال میں 1 بار آڈٹ ہو سکتا ہے. 2 سالوں میں 2 بار مجھے سب کچھ اکٹھا کر کے دینا پڑا. وہ یہ عام سیلریڈ پرسن کی صورتحال تھی. جو کاروباری لوگ ہیں وہ کتنے ان سے تنگ ہوں گے نا, جن کے مطلب اینول آڈٹ ہوتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ بیلٹنگ کرتے تھے, اس کے ذریعے جو آڈٹ ہوتا تھا اور وہ بڑے پیمانے پر ہوتا تھا. اب انہوں نے پابندی لگائی ہے, یہ اچھی چیز ہے, 5 سال میں ہونا چاہیے جس کا بھی ہونا ہے. تو یہ بجائے اس کے دیکھیں گلا کرتے ہیں. شاد خاقان عباسی کا جب نمبر 1 پہ شاید آیا تھا پورے ملک میں, تو ان کو اٹھا کے نیب نے جیل میں پھینک دیا. تو یہ تو ہمارے صورتحال ہے. فیصل آباد میں یاسم نذیر ہے یا ناگرہ یا دوسرے لوگ جو ٹیکسٹائل کے بڑے جو ٹیکس ادا کرتے ہیں, میں نے ان کو FBR میں جو خوار ہوتے دیکھا ہے. تو یہ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جو لوگ کروڑوں کا ٹیکس ادا کرتے ہیں ان کے لیے کیا ریلیف ہے, یا ان کے لیے بطور شہری کیا پرویلیجز ہیں ہمارے پاس کہ وہ تھانے میں جاتے ہیں یا اپنے کام کے لیے جاتے ہیں, تو بطور اچھے ٹیکس پیئر ہونے کے ان کے ساتھ کیا امتیازی سلوک ہم کرتے ہیں نا. یہاں تو الٹ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے FBR کے چکر کاٹ کے دوسروں کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جتنا اس سے بچ سکتے ہیں وہ بچ جائیں.
تو یہ صورتحال ہے. اس کو تھوڑا بہتر, اگر ایف بی آر کے پاس ملازمین کی بھی کمی ہے کہ بڑا تھوڑا سا عملہ ہے, اگر یہ ایف بی آر کی سطح پہ درست ہو جائے تو عنان یہاں پر ایف بی آر ہی جو پاکستان کا ٹیکس اکٹھا کر جائے گی, اور یہ ہمارے جو مسئلے بنتے ہیں نا وہ بالکل نہ بنے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اسامہ جلیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ لیگل ایڈوائزر ہیں وفاقی ٹیکس محتسب کے. اسامہ پہلے یہ بتائیے کہ وفاقی ٹیکس محتسب ہوتا کیا ہے اور اس کے کیا کام ہیں جو کہ یہ پبلک کے لیے کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر میں آپ سے دوسرا کوشچن جو ہے وہ تھرو کروں گا ٹیکسز کے حوالے سے. جی تھینک یو عنان صاحب. بیسیکلی ان 1983 گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک بنایا تھا وفاقی محتسب کا, کہ جسٹ فیڈرل امبڈسمین ایک ادارہ بنایا تھا ساری کی ساری میل ایڈمنسٹریشن جتنے بھی ڈپارٹمنٹس کی اوور آل ان کے لیے, کہ جتنے میل ایڈمنسٹریشنز کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ یا ڈپارٹمنٹ کے اندر انڈیویجولس, ان کو پکڑ کے اور لوگوں کو ان کا رائٹ فراہم کرنے کے لیے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس پورے ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت سی پرابلمز, بہت سی شکایات جو ہیں, کمپلینٹس وہ ٹیکس ریلیٹڈ بھی آ رہی ہیں, کہ ٹیکس لوگ جو ایف بی آر, تب سی بی آر ہوتا تھا, تو سی بی آر کے جو ملازمین یا ڈپارٹمنٹل جو میل ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کی بہت زیادہ کمپلینٹس تھیں, جس کی وجہ سے انہوں نے ان 2000 وفاقی ٹیکس محتسب کا ادارہ جو ہے نا وہ وجود میں آیا. اور اس کو بیسیکلی انہوں نے بنایا اس لیے کہ جتنے بھی آپ کے ٹیکسز سے ریلیٹڈ, چاہے وہ کسٹم ہے, چاہے وہ ایف بی آر ہے, اس میں سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ایون دو آپ کا جو ایکسائز کا وہ حالانکہ پروونشل ٹیکس میں آتا ہے, لیکن اس کی بھی کمپلینٹ آپ ادھر لانچ کر سکتے ہیں وفاقی ٹیکس محتسب میں. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی صرف ٹیکس کی پیورلی جو آپ کی ٹیکس کی انسٹیٹیوشنز اور انڈیویجولس کو اگر کوئی بلیک میل کر رہا ہے کوئی بھی سٹیزن کو, تو آپ اس کے اندر اپنی کمپلین فائل کریں. بالکل, اس پہ مزید گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا تو ناظرین بریک لے لیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اسامہ جلیل ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. اسامہ, بریک پہ جانے سے پہلے آپ وفاقی ٹیکس محتسب کے حوالے سے بتا رہے تھے, میں چاہتا ہوں آپ وہیں سے کنٹینیو کریں. بیسیکلی یہ ادارہ جب بنایا گیا تو اس ادارے کا جو مین مقصد اب آ کے بیسیکلی یہ درمیان میں 2000 میں یہ ادارہ قائم ہوا, اور 2018-19 تک اس ادارے کے بارے میں صرف چند ان لوگوں کو پتا تھا جو اچھے لیول پہ امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, یا ٹریڈ باڈیز میں, ایسوسیشنز میں, یا ٹیکس بارز میں انوالو ہیں ان کو. ادروائز عام عوام کو ابھی بھی نہیں پتا کہ ان کے رائٹ کس طرح سے انفرنج ہو رہے ہیں. ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے اپنا, وہ آج بھی ایف بی آر سے بلیک میل ہو رہے ہیں. جس طرح سے بھی ہمارے بھائی عبدالرحمان صاحب نے کہا کہ ایف بی آر بلا وجہ ہی آپ فائلر ہوتے تھے تو ہر سال ہی آڈٹ میں لے لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اس سے ایک بہت مین پرابلم یہ بنتا تھا کہ آپ کا عام عوام جو ہے نا, عام لوگ, وہ اس ٹیکس نیٹ سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے, وہ ٹیکس نیٹ سے جب دور رہتے تھے تو وہ ٹیکس کلیکشن کی طرف آیا ہی نہیں جاتا تھا. والنٹریلی آپ ٹیکس سبمٹ کروا ہی نہیں سکتے. مینٹلی طور پہ جب آپ انڈیوسڈ ہیں, تھوڑا ڈرے ہوئے ہیں, آپ خوف زدہ ہیں, فیئر ہے آپ کے اندر, تو آپ کبھی بھی اس چیز کے اندر اپنا کار خیر یا حصہ نہیں ڈال سکتے. اس ڈپارٹمنٹ کا مین مقصد یہ تھا کہ آپ کی جو رائٹس ہیں, آپ کو اگر ایف بی آر کسی بھی طرح سے نوٹس کے تھرو, یا ایون دو ایف بی آر کا کوئی بھی ملازم آپ کو آفس سے بلیک میل کر رہا ہے, آپ کے پاس فوری طور پہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے ایف ٹی او, فیڈرل ٹیکس امبڈسمین, آپ اس کو تھرو واٹس ایپ کمپلینٹ اپنی لانچ کروائیں. آپ اس کو تھرو میلنگ ایڈریس, تھرو ای میل, تھرو ایون دو آپ اس کو جسٹ ٹیلی فون پہ اپنی کمپلین جو ہے وہ لانچ کروا سکتے ہیں. اچھا, اور اس میں ایک جو مین سب سے ایک اچھا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کورٹس کا ایک ٹائم فریم ہے, وہ بہت لمبا ہے. مطلب وہ سالوں آپ کی مطلب پڑی رہے گی, آپ کا کیس سنتا رہے گا. وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ وہ جناب ایک نسل نے کیس شروع کیا تھا, وہ تیسری نسل پہ جا کے کیس ختم ہوا. یہاں یہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ آپ کو اتنی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ کو ود ان 60 days اتنا سپیڈی ٹرائل, اتنا سپیڈی کیس کبھی ڈسپوز آف پاکستان کی ہسٹری میں بہت کم
فورمز ہیں, یہ ود ان 60 days آپ کا جو ہے وہ آپ کی کمپلین کو ڈسپوز آف کرتے ہیں ود پراپر سیٹسفیکشن. ٹھیک ہے, ایون دو یہ ایمرجنسی کالز پہ بھی لوگوں کو بلاتے ہیں, آفیشلس کو بلاتے ہیں آن پبلک ہالیڈیز. تو یہ ایک بیسیکلی ایک ان کا ایک اچھا اویئرنیس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایف ٹی او نے جو ہے وہ یہ ایک اچھا کام کیا ہے کہ وہ عام عوام کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس ٹیکس نیٹ میں آئیں, آپ ملک کی بہتری کے لیے حصہ بنیں اور اس کو بھی فائدہ لیں اس کا بھی, کہ اگر جو لوگ میل ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ میں, جن کو ہم عام الفاظ میں کالا بھیڑیا کہہ لیں آپ, جو وہ بھیڑیوں کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں نا ڈپارٹمنٹ میں, ان کو بیسیکلی آئیڈینٹیفائی کریں اور آپ ان کو بتائیں اگر ان کی پرابلم, اگر ان کا جو وہ ان کی جو کاز ہوگی وہ جینون ہوگی تو ان کو ڈسمس بھی کیا گیا ہے جاب سے. ایسے بھی ہمارے پاس کیسز آئے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. عبد الرحمان, کالی بھیڑوں کی جب بات ہوتی ہے تو میرا خیال ہر ڈپارٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ موجود ہوتی ہے, تو عام شہری اس حوالے سے بڑا پریشان ہوتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہمارے جو بیوروکریسی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سٹل اس میں کالی بھیڑیں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ یہ تو 90% ہے یار سرکاری محکمے میں اور اسپیشلی جہاں پر سروسز کا معاملہ آ گیا, جہاں پر فنڈس کا معاملہ آ گیا, پیسوں کا معاملہ آ گیا, وہاں تو پیسوں بہت کے معاملے میں تو پھر ایف بی آر, پی آر اے, ایکسائز, لینڈ ریکارڈ سینٹر, ریونیو ڈپارٹمنٹ, یہ پاکستان کے کرپٹ ترین ادارے ہیں اور اس میں اتنی کرپٹ پریکٹسز ہیں کہ یہ پولیس سے کہیں آگے ہیں. پولیس بدنام ہوتی ہے جب لوگوں پہ ٹارچر ہوتا ہے یا جب دونوں پارٹی سے پیسے لیے جاتے ہیں یا ایک محکمہ بدنام عام طور پر ہو جاتا ہے. یہ ان سے کہیں زیادہ کرپٹ محکمے ہیں اور اس میں کرپٹ پریکٹسز زیادہ ہیں. اور پھر سب سے بڑا جو مسئلہ میں اکثر نشاندہی کرتا ہوں کہ پاکستان میں ملازمین کی کمی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اگر کوئی ہیڈ ان کا ایماندار لگ بھی جائے نا, جیسے ایماندار آئی جی لگ بھی جائے, اس کے پاس کانسٹیبلس یا ملازمین تو وہی رہنے ہیں نا. مجھے صاحب اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اسامہ جلیل کالو ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. اسامہ, یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی عام شہری کمپلین لانچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا پروسیس ہوگا اور کس کس کے خلاف کی جا سکتی ہے کمپلین؟ جی حنان صاحب, بیسیکلی سب سے پہلے پروسیجر یہ ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں ایف ٹی او کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک سب سے اچھی چیز دی ہے کہ انہوں نے ایک, آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کے پاس شاید کسی کو ایڈریس نہ آتا ہو یا کچھ بھی ہوتا ہے کہ مشکل سمجھتے ہیں نا ہم لوگ کہ یار ایک باقاعدہ ہم جائیں گے کسی لیگلی کسی وکیل سے جا کے ایک درخواست لکھوائیں گے یا کسی, تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ کیا کہ انہوں نے ایک واٹس ایپ کمپلینٹ نمبر اپنا واٹس ایپ پہ دے دیا ہے. کہ واٹس ایپ تو اب ہر بندے کے موبائل میں ہے, تو آپ واٹس ایپ کے تھرو بھی اپنی کمپلین جو ہے نا وہ لانچ کر سکتے ہیں. آپ واٹس ایپ کا نمبر نوٹ کر سکتے ہیں. بالکل جی, واٹس ایپ کا نمبر جو ہے ایف ٹی او کا کمپلینٹ کا وہ ہے 0334 05 44460. یہ کمپلینٹ نمبر ہے واٹس ایپ کا, اس کے اوپر آپ اپنی کمپلین لانچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ویب سائٹ ہے fto.gov.pk. اس کے اوپر ان کے سارے میلنگ ایڈریس, ای میلز اینڈ کانٹیکٹ نمبرز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. اور آپ ہر ٹیکس کے جتنے بھی معاملات ہیں, چاہے وہ انکم ٹیکس ہے, چاہے وہ سیلز ٹیکس ہے, سیلز ٹیکس کے ریفنڈ ہیں, انکم ٹیکس کی کوئی ایکسیسو ڈیڈکشنز ہیں, یا آپ کو نوٹس جو ہے وہ پراپرلی سرو نہیں ہوا اور آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر دی گئی ہے, آپ کا بینک اکاؤنٹ فریز کر لیا گیا وداؤٹ انٹیمیشن, تو آپ پراپرلی اس محکمے کے ساتھ اس کو کمپلین اپنی لانچ کرائیں اور آپ اپنا پورا بی کنسائز پورا سبجیکٹ میٹر لکھ کے آپ ان کو کمپلین دیں. انشاءاللہ آپ کی ود ان 60 days آپ کی کمپلین پہ پورا عمل ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ پورا ریلیف دے کے ڈسپوز آف کیا جائے گا. بالکل ٹھیک کہا عبد الرحمان. ویسے تقریباً گورنمنٹ کا بھی سارے ادارے جو ہیں کافی حد تک سوشل میڈیا کے اوپر اور آن لائن جو ہے وہ آ چکے ہیں. اس سے کتنے فیسلٹیز مل رہی ہیں پبلک کو؟ تھوڑا سا فرق تو پڑا ہے ٹویٹر پہ, اسپیشلی جب کمپلین کی جاتی ہے, چیف سیکرٹری ایکشن لیتے ہیں تو اس میں نو ڈاؤٹ کچھ تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے. ابھی یہاں پر ہم نے دیکھا ہے اسپیشلی جو نگران حکومت کے دوران اس پہ زیادہ فوکس کیا گیا سوشل میڈیا پر جو بھی خبر چلتی ہے اس کا ایکشن لیا جاتا ہے. تو یہ بہت اچھی جو ایفرٹ بھی ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں ٹویٹر اکاؤنٹس
सभी ब्यूरोक्रेसी के बनी हुई है, और अभी जितनी भी एलीट है वो ट्विटर पर मौजूद है, तो उस पर लोगों को चाहिए कि अब जिसके साथ भी कोई ज्यादती होती है वो कोई ना कोई अपने जो है वो उसको खामोशी से बर्दाश्त ना करें, क्योंकि फिर उससे उन लोगों की हौसला अफजाई होती है जो इसके आदी होते हैं या जो करप्ट लोग होते हैं। तो ये बहरहाल एक अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो पहले से लिया गया, और उसमें अगर केसेस जिस तरह से बताया जाता है कि बड़े चंद दिनों में ही हल हो जाते हैं, तो ये उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि अमूमन जो कोर्ट्स में या सिविल जो मैटर्स हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं, तो लोग उससे उकता जाते हैं। अगर ये 1-2 महीनों में मामला जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाए, तो लोग जो अपनी बड़ी शिकायत है वो यहाँ पर हल करवा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि टैक्स चोरी का देखें इल्ज़ाम लग जाता है। बाज़ औक़ात ये टैक्स चोरी या टैक्स छुपाना जो 2 अलग-अलग मैटर्स होते हैं जिन पर बात करने की भी ज़रूरत होती है, लेकिन जब कोई एफबीआर के शिकंजे में आता है तो फिर उसको वो रगड़ा लगाने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। दूसरी जानब जो उनके लीगल एडवाइज़र होते हैं जो सनतकारों के, वो उनकी भी कोशिश होती है कि टैक्स बचाया जाए। तो ये तो उनकी लड़ाई जब फिर मोहसिब के पास मामला आता है तो उसमें ये तो कम से कम है ना कि ये गैर जानबदार लोग हैं, तो उनका मामला अच्छे से हल कर सकते हैं। देखिए टैक्स वाले जो है लेने वाले और जमा करवाने वाले, उनके दरमियान जो अच्छे रिलेशंस का होना बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह से उनकी जो रिस्पेक्ट है, जो उनकी इज़्ज़त है, उसको भी जो है वो मद्देनज़र रखना, उसको प्रायर बेसिस पे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुल्क चल रहा है। अगर हमारे टैक्स कम जमा होता है तो उसकी वजह वो तो नहीं है ना कि जो फाइलर है, वो तो 4.5 मिलियन के करीब है। असल मसला तो वो है जो फाइलर नहीं है, जो टैक्स नहीं देते। एक्चुअली तो वो मसाइल पैदा करते हैं। अगर वो तमाम लोग टैक्स नेट में आ जाएं तो फिर तो हमारा जो टारगेट है IMF का जो होता है कि इतने 10,000 अगर टैक्स इकट्ठा करना है, तो वो बिल्कुल भी मुश्किल ना हो अगर ये सारे लोग फाइलर हों या जो ट्रेडर्स आ जाएं या प्रॉपर्टी वाले इसमें सारे आ जाएं, फिर तो बहुत ज़्यादा जो कैश है वो इस मत में आना शुरू हो जाए। लेकिन मसला तो यहाँ पर ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही टैक्स चोरी को सपोर्ट करता है, या पूरा का पूरा सिस्टम ही कैश लेन देन को सपोर्ट करता है। देखिए आप एक मिसाल ले लें कि जो होटल्स टैक्स काटते हैं उनको खाना महंगा कस्टमर्स को देते, जो नहीं काटते सस्ता देते, अब उन्हीं पे फिर रश होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का आज के शो के अंदर आने के लिए। तो नाज़रीन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो अहम दिन होते हैं ना, वर्ल्ड वाइड जो अहम दिन होते हैं उनके मामले पे भी डिस्कस करना होता है, और यही नहीं बल्कि हमारी कोशिश होती है कि उससे रिलेटेड लोगों को भी अपने शोज़ के अंदर जो है वो लाजमी तौर पे बुलाएं। तो आज जनाब वर्ल्ड म्यूज़ियम डे है। वर्ल्ड म्यूज़ियम डे तो फैसलाबाद के अंदर लायलपुर म्यूज़ियम है। अगर आप लायलपुर म्यूज़ियम की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त एक म्यूज़ियम है जिसके अंदर तारीख़ी एतबार से बहुत ही अहमियत की हामिल चीज़ें जो है वो रखी गई हैं, जिसके अंदर भगत सिंह के इस्तेमाल की गई चीज़ें हैं, और फिर इसके अलावा बहुत सारे पुराने कॉइन्स हैं। फैसलाबाद की तारीख और तारीख से रिलेटेड जितनी तस्वीर हैं वो भी वहाँ पे लगाई गई हैं। पिछले दिनों मैं वहाँ पे गया तो एक बड़ी मुनफरिद और अहम किस्म की चीज़ जो है वो मुझे देखने को मिली। तो जब म्यूज़ियम के क्यूरेटर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये दुनिया की पहली जो फोटोकॉपी मशीन है वो किस तरह से काम करती थी, वो भी वहाँ पे मौजूद है। और यही नहीं बल्कि तारीखी एतबार से अगर आप किसी किस्म की हिस्ट्री फैसलाबाद से रिलेटेड बड़ी शख्सियात की, या फिर फैसलाबाद आबाद कैसे हुआ, इस हवाले से जानना चाहते हैं तो फैसलाबाद म्यूज़ियम का रुख करें। बहुत मटीरियल है, बहुत सारी चीज़ें जो कि वहाँ पे देखने को मिलेगी। जंग अजीम की चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं, और उसके साथ साथ जो मुग़ल दौर के जो सिख बरादरी के लोग थे उनकी तलवारें और बहुत सारी चीज़ें, मतलब 1 बाय 1 अगर मैं बताना शुरू हूँ तो मेरा ख्याल है मैं एक शो के अंदर उन्हें तमाम चीज़ों को नहीं बता पाऊँगा। तो आज क्योंकि वर्ल्ड म्यूज़ियम डे है तो म्यूज़ियम की अहमियत के हवाले से हमने स्पेशल शो जो है वो अपना सेकंड सेगमेंट वो इंट्रोड्यूस आपके सामने करवाया। तो जो गेस्ट हैं आज के वो मैं आपके साथ तारुफ उनका करवा दूं। हमारे साथ जाहिद इकबाल साहब मौजूद होंगे जो कि आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद और इसके साथ साथ लायलपुर म्यूज़ियम के डायरेक्टर भी हैं। तो आपको वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर। और उनके साथ साथ डॉक्टर जाफ़र हुसैन मुबारक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल वर्कर हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हैं। शायरी भी अच्छी पढ़ लेते हैं, लिखते भी बहुत अच्छा हैं, और बुक भी इनकी तरफ से सफ़रनामे बड़े खूबसूरत लिखते हैं। तो जनाब आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले जाहिद इकबाल साहब की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जाहिद साहब, म्यूज़ियम की अहमियत के हवाले से सबसे पहले हमें बताएं, और आज का दिन
لائل پور میوزیم کیسے سیلیبریٹ کر رہا ہے؟ جی ہاں بالکل، دو کویشچن ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ لائل پور میوزیم اپنی تئیں ایک خوبصورت میوزیم ہے اور ہمارے ڈویژن کا ایک میوزیم ہے جس میں ہم آج کے دن کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ آئیں اور میوزیم کو دیکھیں. اہمیت اس کی یہ ہے کہ ہر کلچر، ہر سوسائٹی میں میوزیم بہت اہمیت کا حامل ہے. ہمارے پاس ہماری ہسٹری دیکھنے کے لیے کہ ہمارا وجود کیسے یہاں تک پہنچا، اس تاریخ کے آئینے سے آپ کو گزار کے ہم میوزیم دکھاتے ہیں. آپ کو ہم وہ ساری ہسٹری جہاں سے آپ کے آباء و اجداد نے شروع کی وہ ساری میوزیم میں ڈسپلے کی جاتی ہے. میوزیم میں جہاں پہ مختلف گیلری ہم بناتے ہیں جس میں آرٹ گیلری ہے ہمارے پاس ہسٹوریکل گیلری ہے، ہمارے پاس آرٹیفیکٹس ہیں. تو ساری کی ساری چیزیں ایک انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. یوں سمجھے کہ آج کے نوجوان نے اگر دیکھنا ہو کہ آج سے 5000 سال پہلے لوگ رہتے کیسے تھے، دریاؤں کا سفر کہاں سے شروع ہوا، 5000 سال پہلے ہمارے پاس آرٹیفیکٹس موجود ہیں، ہمارے پاس تصاویر موجود ہیں، ہمارے پاس نمونے موجود ہیں. ساندل بار کے حوالے سے دیکھا جائے میوزیم کو جاننے کے لیے اور ساندل بار کو جاننے کے لیے تو اس میں ہم نے جو ہے وہ اس کے ڈسپلے کیے ہوئے ہیں، اس کے نمونے ڈسپلے کیے ہوئے ہیں. نہ کہ صرف ہم نے ہسٹری کی ان چیزوں کو بلکہ فلورا فونا کو بھی کام کیا ہوا ہے. ایسے پودے بھی اکٹھے کیے گئے جو ساندل بار میں صدیوں پرانے تھے. ایسے پرندوں کو بھی سٹف کر کے آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہاں پہ کون سے پرندے آج نہیں ہیں، تو ایکسٹینٹ کر گئے ہیں. جی ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو کہ اس میوزیم کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں کہ ہمیں وہ ساری چیزیں ہی دیکھنی ہیں جن کا آئندہ ہم خیال رکھیں گے یا ماضی میں ہمارے پاس موجود تھیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ڈاکٹر جعفر حسین مبارک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اس دن کی اہمیت کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں. جی یہ جنگوں نے جب عالمی جنگیں ہوئیں تو انسان کی تہذیب، ثقافت اور روایات جو تھی تباہ کر دی تھی. تو اقوام عالم نے سر جوڑا یونیسکو، اور 1946 میں کوئی 137 ممالک کے نمائندگان نے فرانس میں ایک نمائندہ اجلاس بلایا جہاں مل کے یہ بات کا فیصلہ کیا گیا کہ تہذیب، ثقافت جو اجڑ رہی ہے انسان کی تو اس کو قائم رکھا جائے. تو اقوام عالم یونیسکو خصوصاً وہ آگے بڑھا اور اس پہ طے کیا گیا کہ تمام علاقے جس میں کچھ جو عجائبات پڑے ہوئے ہیں اس کا تحفظ کیا جائے. تو پھر 1977 میں غالباً 18 مئی کو ڈکلیئر کیا گیا کہ اس کو عالمی سطح پر منایا جائے گا تاکہ لوگوں میں آگاہی، شعور، بیداری پیدا کی جائے کہ میوزیم یا عجائب گھر کا کیوں ضروری ہے. اس کو چونکہ تہذیب، ثقافت اور روایات کی اگلی نسلوں تک منتقلی کا احساس اور محسوس کا ماخذ جہاں ایک پوائنٹ ہوتا ہے وہ عجائب گھر ہوتا ہے. تو عجائب عجوبہ سے جس طرح کہ وہ چیز جس کو دیکھ کے انسان ایک لمحے کے لیے ساکت ہو جائے. تو ابتدا میں جب ابھی میوزیم کنسیپٹ نہیں تھا تو جو پرانی تہذیبیں ہم دیکھتے ہیں حضرت مسیح سے 5-6 ہزار سال پرانی، چونکہ میں بہت سارے ممالک، ابھی میرا لبنان پہ سفرنامہ جو ہے کیسپر کے دیس میں وہاں بڑے میوزیم ہیں. تو وہ جو حضرت مسیح سے 5000 پہلے کا وہاں بازار بھی ہے، اسی طرح انہوں نے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے. اسی طرح ساتھ ہی نینوا یا مصر کی اس میں اس سے بھی پہلے کے عجائبات انہوں نے محفوظ کیے ہوئے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے. اچھا ابھی یہ کنسیپٹ جب نہیں تھا تو لوگ تب بھی لاشعوری طور پہ عجائبات کو محفوظ کرنے کا ایک رسمی غیر رسمی انداز سے وہ نبھاتے. وہ گھر کے ایک کونے، جس طرح آج ہم ڈرائنگ روم کہتے ہیں، تو اس زمانے میں وہ جو عمرہ تھے یا بڑے لوگ تھے وہ اپنے اجداد کی نواردات کو اس جگہ پہ رکھتے اور جب مہمان اکٹھے ہوتے تو بڑے فخر سے بتایا کرتے یہ میرے فلاں دادا فلاں 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 اس کی بیک گراؤنڈ ہے. اسی طرح ترکی دیکھ لیں، اس میں کیا کیا نواردات ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. تو اس کا میرا سفرنامہ جو ترکی ہے اس میں نے ذکر کیا ہوا ہے. اسی طرح خلیل جبران میوزیم کا، اور 16ویں صدی میں جو ایک بہت بڑا میوزیم خلیل جو تھا کیسل، 16ویں صدی میں کیسل، تو وہاں انہوں نے پرائیویٹ ایک آدمی نے اپنے تئیں وہ کھڑا کرنے کی کوشش کی. آج وہ اتنا ہے کہ دنیا کے بہت سارے لوگ ہر سال وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو بشیر غالباً جب ترک امپائر تھی تو وہاں گورنر بشیر پیلس جو ہے نا
وہاں یا سیکٹریٹ اس زمانے کا گورنر جہاں بیٹھا کرتا، اس کے بالکل ساتھ تھوڑے سے فاصلے پہ یہ بنایا ہوا ہے. وہاں انہوں نے وہ ابتدا میں جو انسان جس طرح کیسے آگ جلایا کرتا تھا، کیسے ابتدا ہوئی، تو وہاں رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح پاکستان میں آ جائیں، پاکستان کی تہذیب، ثقافت، روایات معلوم تاریخ سے بھی پہلے کی ہے. موہنجو-دڑو، ہڑپا یا اور بھی چیزوں میں چلے جائیں. پھر آریہ یا پھر یہ سکھ یا بدش بہت پرانی تحریک ہے. آپ اس طرف جتنے ممالک میں جائیں، جو تھائی لینڈ یا اس طرف بدش اتنے زیادہ ہیں ان کے، وہ یہاں کس زمانے میں ان کے ماخذ تھے ہماری سرزمین جو تھی. تو جو لائل پور ہے، فیصل آباد ہے، یہ چونکہ چناب اور راوی کے درمیان کی دوابا یا کہہ لیں دو دریاؤں کے درمیان کی یہ تہذیب ثقافت ہے. تو جس طرح ابھی فرمایا گیا 2010 میں لائل پور کے تخلیق کاروں یا اس کے تہذیب، اچھا دو طرح کے عجائبات ہوتے ہیں سمجھنے والی اسٹوڈنٹ بھی اگر کوئی دیکھ رہے ہوں گے. ایک قدرتی ہوتے ہیں، قدرتی وہ خالق کائنات نے جو آپ کو عطا کی ہے، جس طرح جھیلیں ہیں بڑی بڑی، جس طرح بہت سارے اور نوادات ہیں اللہ پاک نے دیے، جس طرح بھی ذکر کیا آزاد صاحب نے وہ جانور جو بھی نظر بھی نہیں آتے، یہ خالق کائنات کے عجائبات عطا کیے ہوتے ہیں. مگر یہ منتقل نہیں کیا جا سکتا ایک جگہ دوسری جگہ سے، یہ لک ہوتی ہے کہ کسی کی جگہ وہ موجود ہوتے ہیں. اچھا ایک وہ انسانی جو ہوتے ہیں وہ کسی زمانے لاشعوری، جس طرح میں بتایا تھا. اب شعوری طور پہ حکومتیں ان کو ایک جگہ جو ڈکلیئر کر دیتی ہیں عجائبات کو، اس کو عجائب گھر کہتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، یا اس کو کوئی بھی نام تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے رکھے ہوتے ہیں نا، اسے میوزیم کہہ دیتے ہیں، میوزا کہہ دیتے ہیں، یعنی فرانسیسی میں یا عربی میں، یعنی وہ نام تو ہم نے اپنی سہولت کے لیے رکھے ہوتے ہیں. وہ ایسی جگہ جہاں وہ نوادرات پڑے ہوتے ہیں. تو جس طرح بھی فرمایا یہاں لائل پور چونکہ ٹیکسٹائل آج بھی دنیا پوری میں اس کا ایک حوالہ ہے. تو چرخہ یعنی آج جو اسپننگ مل دیکھتا ہے، جو ہزار اسپنڈل جو 52,000 اسپنڈل کی یا لاکھ اسپنڈل کی، اس بچے کے لیے تو حیرانی ہوگی. یہ چرخہ کے زمانے میں اسپننگ مل تھا، وہ اس پہ اسپن کیا جاتا ہے. جی وہی اس کو پنجابی جو روئی لوگڑ کہتے تھے، اور وہ کتنا، ہاں، اور پونی اس کو بننا، اور پھر اس کو چرخے پہ، اور پھر اس کو باقاعدہ ایک اسپن کر کے، اور وہ باقاعدہ کپڑے پہننے کے لیے اور لینے کے لیے، وہ اوپر گرمی سردی سے بچنے کے لیے وہ وہاں سے بنتے تھے. عام بچوں کے لیے تو حیرانی ہوگی، وہ چرخے کو جب دیکھتے ہوں گے کہ اتنا بڑا یہ کردار تھا، پینجے کا کردار. یہ لائل پور میوزیم میں آپ کو نظر آئے گی چیزیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. زاہد صاحب، اور میوزیم میں ہمارے کیا کیا چیزیں جس سے پبلک انٹریکشن جو ہے ان کے ساتھ بڑھ سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو صحیح سے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ کو ملے گا کیا کیا دیکھنے کو. دیکھیے، تو میں چاہتا ہوں آپ ذرا انٹرسٹ بلڈ کر دیں. بنیادی طور پہ انسان جذباتی ہوتا ہے اور اپنی تاریخ سے جڑنا چاہتا ہے، یا اپنے پاس کو بھولتا نہیں. جتنی مرضی کوشش کریں پاس کو نہیں بھولتا. دنیا کے کسی ممالک میں جائے، میں خود بھی جب اسپین گیا تو وہاں پہ جا کے میں نے ماسک، کیتھیڈرل، چرچ جب دیکھا تو وہاں پہ مسلمانوں کی وہ تاریخ موجود تھی، جس کو دیکھ کے ہم سٹن ہو گئے. کافی دیر بیٹھے رہے، پھر ذوق و شوق سے ہم میوزیم دیکھا. تو ہم جب کسی بھی میوزیم میں جاتے ہیں تو ہمارا ماحول، ہمارا دماغ چینج ہو جاتا ہے، ہماری سوچ کے وہ پہلو بھی کھلتے ہیں جنہیں ہم بھولے بیٹھے ہوتے ہیں. اسی کوشش کے لیے یہ میوزیم بنائے جاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی تاریخ کو یاد رکھیں. اور جب میوزیم میں جب آپ آتے ہیں، جیسے نوجوان ایک میوزیم میں آتا ہے یا ریسرچر میوزیم میں آتا ہے، تو اس کو نئی نئی جہت ملتی ہیں ریسرچ کی، اس کے بہت سارے کویشچن کے جواب اس کو مل جاتے ہیں. اسی حوالے سے ہم نے لائل پور میوزیم میں بھی آپ کے لیے 10 گیلریز بنائی ہوئی ہیں. اس میں ساندل بار کا سفر آپ کو نظر آئے گا، اس میں مغل دور کا سفر نظر آئے گا، قرآن مجید آپ کو نظر آئیں گے. بھگت سنگھ کی ایک اسپیشل آپ نے ذکر کیا، اس کی ایک خاص گیلری ہم نے بنائی ہوئی. اس کی چیزیں کہ جو فریڈم فائٹر تھے ان کا رہنا سہنا کیسے تھا، کیسے رہتے، کتنی سادہ زندگی تھی، کتنے بڑے کام کر کے. تو اس طرح کے بے شمار نوادرات ہیں. ہماری بہت پیاری بچی عرفہ کریم کی بہت ساری یادیں ہم نے محفوظ کر رکھی ہیں. نوجوانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے دیکھنے کے قابل ہیں کہ اس وقت لیپ ٹاپ کیسے ہوتا تھا. جب 286 سے آپ شروع ہوئے، بلکہ XT سے شروع ہوئے، پھر 286 پہ آئے، 386 پہ آئے، اس کے بعد آپ جناب ابھی پینٹیم پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو وہ ایک کمپیوٹر کا سفر دیکھنے کے لیے، ٹیکنالوجی کا سفر دیکھنے کے لیے ہمارے پاس گیلری موجود ہے. موبائل فون، ریڈیو، پرانے ریڈیو موجود ہیں ہمارے پاس، جو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ابھی میں اور آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہیں، اس سے پہلے تو صرف ہم اپنی آوازیں ہی سنتے تھے.
اس سفر کو جاننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ میوزیم کا وزٹ کریں. ایک اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا سب سے زیادہ مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ پورا سال اگر نہیں گئے، کم از کم آج کا دن تو میوزیم جائیے اور دیکھیے کہ آپ کو کیا کیا نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. آپ کے ذہن میں جب میوزیم سے لوٹیں گے تو ہزار کویشچن ہوں گے جن کو آ کے خود بھی آپ ریسرچ کریں گے، جاننا چاہیں گے. اور اس کی اہمیت اس سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ جب ہمیں جاننے کا شوق ہوتا ہے تو ہم سفر کرتے ہیں. سفر کرتے ہیں تو اس سے ٹورزم انکریز ہوتا ہے. ٹورزم انکریز ہوگا تو فارن کرنسی ہوگی. تو الٹیمیٹلی میوزیم آر پارٹیسپیٹنگ ٹو انہینس آر اکانومی. پوری دنیا میوزیم سے اور ڈسپلے سینٹر سے اپنی اکانومی کو سپورٹ کیے ہوئے ہیں، نہ کہ صرف اس میں ایڈ آن ہوتا ہے. ان کے پاس صرف جو میجر پورشن آف اکانومی ہے وہ میوزیم سے ہی آتی ہوگی. اچھا زاہد صاحب یہ بتائیں کہ میوزیم میں جانے کے لیے کوئی ٹکٹ بھی ہے یا یہ فری آف کاسٹ ہے لوگوں کو؟ دیکھیے جی، ہمارے میوزیم چھوٹے چھوٹے ہیں اس وقت، اور ابھی تو ہم نے اس کو بالکل فری کیا ہوا ہے، تھینکس ٹو دا حکومت پنجاب کہ انہوں نے بالکل کوئی ٹکٹ نہیں رکھی ہوئی، فری ہے. اور اسپیشلی لائل پور میوزیم فری ہے. مگر آپ کوئی کسی بڑے میوزیم میں جائیں یا کسی دوسرے ملک میں جائیں تو آپ کو ایک اچھی خاصی رقم پے کرنی پڑتی ہے میوزیم کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ جو چیزیں پڑی ہیں بہت ہی بیش بہا ہیں، بہت ہی قیمتی ہیں. ان کی حفاظت کے لیے بھی انتظامات کیے جاتے ہیں. ان کے لیے مختلف جو ہے وہ کیمیکل سے لے کے ایکسپرٹ ہائر کیے جاتے ہیں. تو میوزیم کی اپنی ایک اہمیت ہے کہ آپ نے جو اپنا اثاثہ محفوظ کرنا ہے اس کے اوپر بھی ایک خاص توجہ اور ایک خاص سبجیکٹ ہے. سو فار لائل پور میوزیم از ٹوٹلی فری اینڈ اوپن فار دا پبلک. ہم نے یہ میوزیم چھوٹا ضرور ہے مگر بڑی قیمتی چیزیں ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ڈویژن میں اس سے ایک بڑا میوزیم جو ہے وہ بنائیں. بالکل ٹھیک ہے، اپنے ڈویژن میں بڑا میوزیم جو ہے وہ بنانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. بہت ساری چیزیں ادھر ادھر سے اکٹھی کر کے جو کہ تاریخی اہمیت کے عامل ہے وہاں پہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم مزید اس پہ گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہے نا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. زاہد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو سر میوزیم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. میں نے دیکھا کہ اکثر ہوتا ہے نا وہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے، نواں 9 دن پرانا 100 دن. جی جی. تو پرانی چیزوں کی قیمت نئی سے بھی زیادہ ہوتی ہے، جو نوادرات ہوتے ہیں یا پھر جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں یا تاریخی اہمیت کے عمل ہوتی ہیں. یہ کب سے شروع ہوا کہ جتنی چیز پرانی ہوگی اتنی اس کی قیمت زیادہ ہوگی؟ آپ کیونکہ ورلڈ وائڈ بھی آپ کا ایکسپوجر ہے، بہت ساری ملکوں میں آپ گھومے ہیں اور بہت سارے میوزیمس میں بھی گئے ہیں. آپ امریکہ کی بات کریں یا پھر یونان کی بات کریں تو تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں بتائیں. جی ہاں، دیکھیں جو چیزیں پرانی ہیں ان کی قدر و قیمت بڑھتی کیوں ہے اس کے پیچھے بہت سارے پہلو ہیں. کچھ بھی اس میں اہم ہیں، جیسے کہ ٹائم کون سا تھا. وقت آگے کو بڑھتا ہے، پیچھے نہیں جاتا. کس وقت میں یہ بنایا گیا تھا، کس نے بنایا تھا، کس کے ہاتھوں نے بنایا تھا، کس کا آرٹ ورک ہے اور کون اس کو استعمال کرتا رہا ہے. وہی اہمیت کے قابل ہوتے ہیں. وہ وقت اہمیت کے قابل دوبارہ نہیں آ سکتا. وہ لوگ گزر گئے، وہ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے. وہ آرٹ ورک اس وقت جو اویلیبل فیسلٹیز تھیں، جو اویلیبل چیزیں تھیں، ریسورسز زیادہ تھے، کم تھے، ڈیجیٹل تھے، فزیکل تھے، اب دوبارہ نہیں وہ آ سکتے. کئی 100 پہلو اس کے نکلتے ہیں. اس لیے اس کی قیمت جو ہے وہ کئی ہزار گنا. ہاتھی زندہ لاکھ کا، مرا ہوا 1.25 لاکھ کا. کیوں کہ وہ زندہ نہیں کیا جا سکتا. اب اس کی جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ اور بھی قیمتی چیز سے اسے بنائی جا سکتی ہیں. میوزیم میں ہر پڑی ہوئی چیز اس لیے ہزاروں گنا زیادہ قیمتی ہوتی ہے کہ ہم وقت کو واپس نہیں لا سکتے، نہ لوگوں کو واپس لا سکتے ہیں. گزر گئے، ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے سینٹیمنٹس ہیں، جو تاریخ جڑی ہوئی ہے، جو جذبات جڑے ہوئے ہیں، جو موٹیویشن جڑی ہوئی ہے، وہ ریوائیو نہیں کی جا سکتی. اس کو کیری آن ضرور کیا جا سکتا ہے، پرزرو ضرور کیا جا سکتا ہے. اس سے ہم لوگ حوصلہ، ہمت اور ڈائریکشن ضرور لے سکتے ہیں. اسی لیے ان کی قیمت بیش بہا ہوتی ہے. اب جو بھی چیزیں ہم وہاں پہ لے کے آتے ہیں وہ ظاہری بات ہے کسی خاص مقام سے لے کے آئے، کسی کے خاص زیر استعمال رہیں، تو ان کو جب ہم اپنے پاس لے آتے ہیں تو وہ ایک ہی تھی یا چند تھیں. اب وہ زیادہ نہیں بنائی جا سکتی. اس لیے میوزیم میں رکھی ہوئی چیزوں کی قیمت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سر تھیم کیا ہے؟ ہر دفعہ ہر سال تھیم ہوتا ہے نا میوزیم ڈے کے اوپر. جی ہاں، اس دفعہ کا تھیم جی کیا ہے؟ ہاں بالکل جی. ہر سال جو ہے وہ انٹرنیشنل میوزیم ڈے منایا اس لیے جاتا ہے کہ ہم لوگ بیسیکلی سینسٹائز کرنا ہے، اویئرنیس پروگرام ہے. اور اچھا ہے دنیا گلوبل ولیج کے طور پہ سامنے آئی ہے اور ہر دن کو منایا جا رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی دن ہو. تو میوزیم ڈے کو بھی وہ ایک تھیم لے کے چلتے ہیں. اس سال کا تھیم ہے میوزیم سسٹینیبلٹی اینڈ ویل بینگ.
تینوں چیزیں ہی بہت ہی خوبصورت ہیں. میوزیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا، اویئرنیس کہ ہم اور زیادہ میوزیم بنائیں لوگوں کو. میوزیم ایک اکانومی میں بھی آپ کو مدد کرتا ہے، آپ کی ریسرچ ورک میں مدد کرتا ہے، آپ کے نالج میں مدد کرتا ہے، آپ کی پریزرونس میں مدد کرتا ہے، آپ کو کلچر کے متعلق آگاہی دیتا ہے. سسٹینیبلٹی بھی اسی طرح سے ہے کہ کیا ہم میوزیم بنا رہے ہیں جس جگہ پہ یا جو چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں اس تاریخ سے ہم نے کیا سیکھا. یہ بڑی کوریلیٹڈ ہے کہ کیا سسٹینیبلٹی سے ہم اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کر رہے ہیں. اس سوچ کو اجاگر کرنے کے لیے، اس اویئرنیس کو اجاگر کرنے کے لیے میوزیم اور سسٹینیبلٹی کو ساتھ لے کے چلا ہوا ہے. اور تیسرا جو تھیم کا پارٹ ہے وہ ہے ویل بینگ، کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے فلورا فونا کے لیے، ہمارے پانی کے لیے، ہمارے ہیومن بینگ کے لیے جو چیزیں ہم نے زندہ رکھنی ہیں، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، جو ہمارے بعد آئیں گے، ہم وہ جو جتنی ڈیولپمنٹ آج کے وقت میں کریں اس چیز کا خیال رکھیں کہ فیوچر میں کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا. مثال کے طور پہ ہم پانی کا بیجا استعمال کرتے ہیں. پانی کی اسکارسٹی پوری دنیا میں ہے. افریقہ کی نیوز آپ تک پہنچی ہوں گے، وہاں پہ پانی ختم ہو چکا ہوا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہے. پاکستان بھی ایک ڈینجر صورتحال سے گزر رہا ہے. واٹر ٹیبل کو کیسے ہم اوپر لے کے آ سکتے ہیں؟ کیا ہمیں جو ہے وہ ہمیں رین واٹر کو ابھی ہمیں پرزرو کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں چھوٹے ڈیم بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں لیکی ڈیم بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں پانی کے اوپر توجہ دلانے کے لیے سسٹینیبلٹی کا ہی ایک ہمیں ملتا ہے کہ جو آنے والے لوگ ہوں گے کیا ان کے لیے پانی ہم ختم کر کے جائیں گے. تو ان ساری چیزوں کی کچھ نہ کچھ باقیات ہم میوزیم میں لے کے چلتے ہیں اور اس میوزیم کو دیکھ کے ایک سوچ کے پہلو کو اجاگر کرنا ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان نہ کریں. ویل بینگ سب کی ہونی چاہیے، آج کے وقت کی بھی اور آنے والے وقت کی بھی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ڈاکٹر صاحب آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ یہ جو تھیم سیٹ کیا گیا ہے ورلڈ میوزیم ڈے کا، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ بڑا ایک محسوس اور احساس یا حساس ذہنوں کی اختراع ہوتی ہے کہ سارا سال ایک گول سیٹ کرنا اور اس پہ پھر ریاستی، حکومتی اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے ایک تسلسل اور مسلسل اس کو زندہ رکھنا. تو پچھلے سال میوزیم پاور تھا، تو آج اس سال جو ہے وہ جس طرح تہذیب، ثقافت، روایات، فنون لطیفہ کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا تاکہ وہ وہاں سے سیکھیں اور اپنے ذہن، جسم، روح کو وہاں امپاور کریں. بالکل ڈاکٹر صاحب، اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن بریک کا وقت ہو گیا. ایک بریک لے لیتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ ڈاکٹر جعفر حسین مبارک صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے جہاں پہ آپ نے بات کو چھوڑا تھا وہیں سے کنٹینیو کریں میں چاہتا ہوں. جی یہ نوجوان نسل خصوصاً طلباء سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس سال اپنی زندگیوں کا تھوڑا بہت ٹائم نکال کے اپنے قریب ترین میوزیم میں جائیں. جو لال پور میں رہتے ہیں وہ لال پور میوزیم میں لازمی جائیں، کیونکہ وہ باتیں جو وہ کتابوں میں صرف پڑھتے ہیں جب وہ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیں گے تو ان کو حیرانی ہوگی کہ وہ چیزیں جو ہم نے صرف کتابوں تک محدود رکھی ہوئی تھیں، یہ ہمارے پاس وہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. تو دیکھنے، مشاہدہ کرنے میں جتنی جلدی یہ سیکھ سکتا ہے اتنا جلدی وہ کتابوں سے نہیں سیکھ پائے گا. تو اس لیے میں سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کو لازمی موقع کو فائدہ اٹھائیں. بالکل ٹھیک کہا. اس کے علاوہ دنیا پوری میں میوزیم ٹورسٹ پلیسز ہوتے ہیں. جس طرح اس میں ابھی سوال اٹھ رہا تھا نا کہ اس کے پیچھے کیا ہے. عجائبات کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جو خالق کائنات میں، جیسے انبیاء کے جو معجزات تھے، جیسے عصائے موسیٰ یا وہ قرآن جو ہاتھ سے لکھے صحابہ اور دیگر جو ہمارے اکابرین ہیں ان سے نسبت ہے. جس طرح ترکی میں وہ پڑے ہوئے ہیں. خانہ کعبہ کا پہلا جو وہ ہے غلاف اور وہ چھت کا وہ کچھ حصہ وہاں پڑا ہوا ہے. تو ان سے جو لوگوں کو نسبت ہے، وہاں خلفائے راشدین کی تلواریں اسی طرح پڑی ہوئی ہیں، اسی طرح دستار وہاں پڑی ہوئی ہے. تو وہ لوگوں سے نسبت ہوتی ہے، اسی طرح قیمت بڑھتی ہے. کس طرح ہے؟ اسی طرح سائنس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ ارتقاء میں جب ابھی بجلی نہیں تھی تو کس طرح مستفید ہوتا تھا. جب انسان گھروں تک آیا نا، کیسے گھروں سے نکل کر گھروں تک آیا. جب گھروں میں آیا تو اس کو زندہ رہنے کے لیے ماحول کے خطرات سے بھی بچنا تھا اور پھر
استفادہ بھی کرنا تھا زندگی کو بچانے کے لیے. تو ابتدا میں پھر وہ وہی تھا نا کہ وہ شکار سے پیشے سے ہو گئے اور شکار سے دوسرا منسلک ہو گئے, ان سے اون وغیرہ جو ملتی تھی, پھر اسی طرح ان کی کھالیں, وہ کچھ لوگ اس, تو وہ چیزیں آج کی جب انڈسٹری آپ دیکھتے ہیں, جس طرح فیصل آباد ٹیکسٹائل کا ایک ہب ہے, جب دیکھتے ہیں ہم یہاں ٹیکسٹائل کو دیکھتے ہیں, ہم اسپننگ کو دیکھتے ہیں, جیننگ کو دیکھتے ہیں, اور اسی طرح تو وہ دیکھتے ہیں جب ارتقاء کیسے ہوا, اس کی ابتدا کر, تو وہ یقیناً اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑا ماخذ ہوگا علم کا. اس کو روحانی, جسمانی تینوں تقاضے پورے کر رہا ہے. جس طرح آسٹریا کا بھی آپ نے ذکر کیا, قومیں جو ہیں وہ اپنی تہذیب ثقافت کے حوالے سے بڑی حساس ہوتی ہیں. انہوں نے ان کا, جس طرح ہمارا نصرت فتح علی خان ہے نا, اس طرح ان کا موزارٹ بہت بڑا موسیقار ہے. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں اگر آپ نے جانا ہے, قومی اسمبلی میں, تو پہلے آپ موزارٹ کے پاس سے ہو کے گزر جائیں گے. اچھا. اس کا مجسمہ اور اس کے انسٹرومنٹ, یہ میوزک کے آلات وہ استعمال کرتے, وہ اسی طرح, اور نیچے جس طرح ہمارے ہاں چراغ جلاتے ہیں وہ موم بتیاں, یہ وہ جو عقیدت مند زیادہ ہوتے ہیں, اور کچھ زیادہ جو ہوتے ہیں وہ وہاں سے پھر وہ کچھ اور پھر ساتھ نیشنل لائبریری. دیکھیں غور کیجیے گا, پہلے فنون لطیفہ یعنی موزارٹ کے پاس, پھر نیشنل لائبریری بھی اتنی بڑی ہے کہ وہاں بگی, وہ گھوڑے زیادہ لگے ہوتے ہیں نا, اس پہ بیٹھ کے, مطلب جو میرے جیسے شوقین تو وہ پیدل ہی چلتا ہے, ساتھ ہی نیشنل پارک بھی ہے سر, تو ساتھ پھر آگے قومی اسمبلی. یعنی پہلے وہ سیکھیں اپنی ابتدا اور پھر انتہا تک جائیں کہ اب کیا قانون سازی ہو رہی ہے. ابتدا بھی ارتقاء سے منسلک ہے. منسلک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل ٹھیک ہے. چونکہ انسان کی فطرت ہے, وہ ماضی سے سانس مستار لیتا ہے, حال میں جیتا ہے اور مستقبل کی سوچتا ہے. بالکل ٹھیک کہا سر آپ نے. ظاہر صاحب لاسٹ پہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ پبلک کو؟ میسج یہ دینا چاہیں گے کہ آپ جب بھی کسی جگہ, نئی جگہ پہ جائیں, یا اپنے جہاں پہ آپ ہیں اس شہر کو جانیے, اپنے گرد و نواح کو جانیے, اس میں بہتری لانے کے لیے کوشش کیجیے. اس کا ایک پہلو میوزیم بھی ہے. میوزیم میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کے 5 سینسز کام کرنا شروع کرتے ہیں. کچھ چیزوں کو الاؤ ہوتا ہے, آپ ٹچ کر سکتے ہیں, کچھ کو آپ صرف دیکھ سکتے ہیں, کچھ کو آپ محسوس کر سکتے ہیں, کچھ آوازیں ایسی سن سکتے ہیں. تو جب آپ انسان اپنے 5 سینسز کے ساتھ کسی جگہ پہ موجود ہوگا تو ضرور اس میں بہتری آئے گی. آنے والے وقت کے بارے میں سوچئے. جو اس دفعہ میوزیم کا گول ہے سسٹینیبلٹی اینڈ ویل بینگ, اس میں آپ سسٹینیبلٹی پہ غور کیجئے کہ اپنے فائدے کے لیے فیوچر کا نقصان نہ کیجیے گا. بالکل ٹھیک, سب کی ویل بینگ کا خیال رکھیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آج کے شو میں آپ حصہ بنے اور بڑا زبردست سیگمنٹ رہا آپ دونوں کے ساتھ. تو اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. حنان بخاری کو دیجیے اجازت, پھر ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.